दोस्तों, हार्वर्ड के 2021 के सर्वे के मुताबिक दुनिया के 73% लोग अपनी 80% जिंदगी अपनी उन सोचों के साथ गुजारते हैं जो उन्हें लाशऊर में मिली होती है, मतलब बचपन की उम्र में। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप भी उन 73% लोगों में से हैं, तो ये किताब आपके लिए ही है। दोस्तों, अगर आप इस किताब को सुनने का फैसला कर चुके हैं, तो इस किताब के पॉइंट नंबर 6 को मिस मत कीजिएगा। उसमें आपके लिए बहुत कुछ है। दोस्तों, मगर इस किताब को शुरू होने से पहले मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आपको इस किताब का पूरा मकसद समझ आ जाएगा। दोस्तों, ये कहानी है एक खामोश ट्रेन की। एक ट्रेन रात को एक गांव से गुजर रही होती है, जिसमें बहुत खामोशी होती है। हर मुसाफिर अपनी सीट पर बैठकर सो रहा होता है। दोस्तों, वो ट्रेन रात के 2 बजे एक छोटे से स्टेशन पर रुकती है। उस स्टेशन पर उस ट्रेन में एक मर्द अपने 3 बच्चों के साथ दाखिल होता है और उस खामोश डब्बे में बैठता है। अब जैसे ही वो इंसान उस डब्बे में आके बैठता है, उसके बच्चे शोर शराबा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ की चीज़ें वहाँ फेंकना शुरू कर देते हैं। उनके शोर शराबों से ट्रेन के लोग, डब्बे के लोग उठ जाते हैं। वो परेशान हो जाते हैं। ट्रेन का वो डब्बा जो थोड़ी देर पहले सुकून और खामोशी का मरकज़ था, वो अब बच्चों का प्ले ग्राउंड बन चुका था। दोस्तों, एक खातून ने खड़े होकर उस शख्स से कहा कि तुम्हारे बच्चों ने तो तबाही मचा दी है, तुम इन्हें रोकते क्यों नहीं? उस इंसान ने खामोशी से सुना और उसे इग्नोर कर दिया। वो खातून जाके अपनी सीट पे बैठ गई, मगर बच्चों का खेलना बंद ना हुआ। बच्चों ने शोर शराबा मचा दिया था। पूरा डब्बा परेशान हो चुका था। वो खातून जाकर दोबारा उस मर्द से कहने लगी कि आप इन्हें समझाते क्यों नहीं? दोस्तों, यहाँ तक स्टोरी को रोककर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अब इन बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं? आप भी यही सोच रहे होंगे कि इस लापरवाह बाप को अपने बच्चों को समझाना चाहिए, मगर मैं आपको यही स्टोरी एक और ज़ाविये से समझाता हूँ। दोस्तों, जब वो औरत दोबारा उस मर्द के पास गई और उसे कहा गुस्से से कि तुम अपने बच्चों को समझाते क्यों नहीं हो, तो उस मर्द ने बहुत आहिस्ता से उस औरत से कहा कि ये बच्चे आज जिस बेफिक्री से खेल रहे हैं, शायद ये लाइफ में अब कभी इस तरह नहीं खेलेंगे। हम अपने घर पे सुकून से सो रहे थे। इनकी माँ अपनी माँ के घर गई हुई थी, यानी बच्चों की नानी के घर। वहाँ से अभी मुझे थोड़ी देर पहले कॉल आया कि वहाँ पर उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और वो जान की बाजी हार चुकी है। दोस्तों, अब वही डब्बा, वही लोग, वही औरत जिन्हें वो बच्चे बुरे लग रहे थे, अब उन्हें वो बच्चे अच्छे लगने लगे और वो लोग उन बच्चों के साथ खेलने लगे। दोस्तों, ये था स्टोरी का दूसरा ज़ाविया। दोस्तों, हम अपने पैटर्न में इतना खो चुके होते हैं कि हम दूसरे ज़ाविये से किसी भी सिचुएशन को या हालात को या इंसान को देखते ही नहीं। हम सिर्फ वही सोचते हैं जो हमारी सोच का पैटर्न है। दोस्तों, ये किताब आपकी सोच को बदलने नहीं आई, आपकी सोच को सिर्फ एक दूसरा ज़ाविया देने आई है। चलते हैं हमारी किताब की तरफ। दोस्तों, हमारी आज की किताब का नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। दोस्तों, इंसानी दिमाग की 2 रफ्तारें हैं और हमारी ज़िंदगी के फ़ैसले इन्हीं पर होते हैं। दोस्तों, हम रोज़ सैकड़ों फ़ैसले करते हैं। कुछ फ़ैसले पल भर में हो जाते हैं और कुछ फ़ैसले सोच मांगते हैं, वक्त मांगते हैं, एनर्जी मांगते हैं। लेकिन हम अक्सर ये नहीं जानते कि हम ये फ़ैसला कैसे कर रहे हैं। दोस्तों, अक्सर तुम नहीं, तुम्हारा दिमाग फ़ैसले कर रहा होता है। ये किताब इसी राज से पर्दा उठाती है। दोस्तों, राइटर कहते हैं तुम्हारे दिमाग में 2 निज़ाम काम करते हैं। एक निज़ाम है तेज़, जो खुदकार है, बगैर सोचे समझे जाने वाला, और दूसरा है आहिस्ता, मेहनत करने वाला, सोच समझ के फैसला करने वाला। और मसला ये है कि हम अक्सर गलत वक्त पर गलत निज़ाम का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, तेज़ सोच हमें बचाती भी है और हमें धोखा भी देती है, मगर सवाल ये है कि ये खिताब आखिर ख़तरनाक क्यों है? दोस्तों, ये किताब तुम्हें नया इल्म नहीं देती, तुम्हारी पुरानी यकीनों को तोड़ती है। ये तुम्हें दिखाती है कि तुम जितना खुद को अक्लमंद समझते हो, इतने होशियार अक्सर हो नहीं। दोस्तों, सबसे बड़ा धोखा ये यकीन है कि हम कभी गलत नहीं हो सकते। दोस्तों, तेज़ सोच को समझें। तेज़ सोच फ़ौरन जवाब देती है, खौफ को पहचान लेती है, चेहरे से गुस्सा समझ लेती है। ये निज़ाम ज़िंदगी बचाने के लिए बना है, सोचने के लिए नहीं। मगर मसला ये है, हम इसे ज़िंदगी के बड़े फ़ैसलों में भी इस्तेमाल कर लेते हैं।
دوستو جو نظام دوڑنے کے لیے بنا ہو وہ حساب کتاب میں اکثر غلطی کر دیتا ہے۔ اب سنیں آہستہ سوچ۔ دوستو آہستہ سوچ حساب لگاتی ہے، دلائل مانگتی ہے، وقت لیتی ہے، لیکن یہ جلدی تھک جاتی ہے۔ اسی لیے ہم اکثر سوچنے سے بچتے ہیں۔ دوستو سوچنا مشکل ہے، اسی لیے ہم اکثر سوچتے ہی نہیں۔ مگر اصل مسئلہ کیا ہے وہ بھی سن لیں۔ یہ کتاب دکھاتی ہے کہ انسان سچ سے زیادہ آسانی پسند کرتا ہے۔ اگر دماغ کو کوئی آسان کہانی مل جائے تو وہ مزید سوال پوچھتا ہی نہیں ہے، اپنی جان چھڑا لیتا ہے۔ دوستو آسان جواب اکثر غلط ہوتے ہیں، لیکن آپ کے دل کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ سمجھدار لوگ بھی غلط فیصلے آخر کیسے کرتے ہیں؟ دوستو یہ کتاب ایک سچ بات بولتی ہے، غلطی بے وقوفی سے نہیں بلکہ دماغ کے شارٹ کٹ سے ہوتی ہے۔ یہ شارٹ کٹ اکثر ہمیں تیزی سے لیکن غلط نتیجہ دے دیتے ہیں۔ دوستو دماغ سچ نہیں آرام ڈھونڈتا ہے۔ دوستو یہ کتاب آئینہ ہے۔ یہ کتاب تمہیں لیکچر نہیں دیتی، موٹیویشن نہیں دیتی، یہ تو صرف تمہیں آئینہ دکھاتی ہے۔ تم دیکھو گے کہ کہاں تم جلدی کرتے ہو، کہاں تم نظر انداز کرتے ہو، اور کہاں تم خود کو دھوکہ دیتے ہو۔ جو خود کو پہچان لے وہ آدھا بدل جاتا ہے۔ دوستو چلتے ہیں ہمارے کتاب کے پوائنٹ نمبر 1 کی طرف۔ ہمارا پوائنٹ نمبر 1 ہے 2 systems of thinking، 2 نظام سوچ، ایک جو فوراً فیصلہ کرتا ہے اور ایک جو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے۔ دوستو ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود فیصلہ کرتے ہیں، جبکہ ہم خود نہیں کرتے، وہ فیصلہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ کرتا ہے۔ یہ کتاب یہ غلط فہمی توڑتی ہے کہ فیصلے ہم کرتے ہیں۔ دوستو تم ایک نہیں 2 طریقوں سے سوچتے ہو، اور اکثر تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون سا طریقہ فیصلہ کر رہا ہے۔ دوستو رائٹر نے یہ نہیں کہا کہ انسان عقل مند ہے یا انسان بے وقوف ہے۔ رائٹر کہتے ہیں انسان 2 رفتاروں میں سوچتا ہے، ایک تیز رفتار ہے جو خودکار ہوتی ہے، بغیر اجازت کے فیصلے کرتی ہے، اور دوسری رفتار آہستہ ہوتی ہے جو محنت مانگتی ہے، سوچ مانگتی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہم سوچتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کب سوچتے ہیں اور کب نہیں۔ دوستو پہلے سسٹم کو سمجھیں جو کہ آٹو موڈ ہے۔ دوستو ہم فوراً جواب دیتے ہیں، خطرہ دیکھتے ہی چوک جاتے ہیں، چہرہ دیکھ کر غصہ پہچان لیتے ہیں۔ یہ نظام زندگی بچانے کے لیے بنا ہے، زندگی سمجھنے کے لیے نہیں۔ مثال کے طور پر سڑک پر گاڑی آتی دیکھ کر تم سوچتے نہیں، تم فوراً ہٹ جاتے ہو۔ یہ سوچ نہیں، یہ تو رد عمل ہے۔ دوستو مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم اسی تیز نظام سے پیسوں کے فیصلے کرتے ہیں، لوگوں کے بارے میں اپنی رائے بناتے ہیں، اور زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں۔ سب کچھ اسی سے چلتا ہے۔ دوستو تیز سوچ اتنی درست کیوں لگتی ہے ہمیں؟ کیونکہ یہ آسان ہے، یہ فوری رزلٹ دیتی ہے، اور دماغ آرام کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے جو جواب آسانی سے آ جائے وہی ہمیں سچ لگنے لگتا ہے۔ اب دوستو نظام نمبر 2 کو سمجھیں۔ سسٹم نمبر 2 یعنی کہ سلو سوچنا، حساب لگاتا ہے، دلائل مانگتا ہے، غلطیوں کو پکڑتا ہے، لیکن یہ تھک جاتا ہے، یہ وقت مانگتا ہے، اور یہ محنت چاہتا ہے۔ دوستو سوچنا اکثر توانائی مانگتا ہے، اسی لیے ہم اکثر سوچنے سے بچتے ہیں۔ دوستو اصل مسئلہ یہ کتاب ایک تلخ حقیقت بولتی ہے۔ سسٹم نمبر 2 یعنی کہ سلو مائنڈ اکثر سسٹم نمبر 1 کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں سوچنا چاہیے، لیکن ہم سوچتے نہیں۔ جاننا اور کرنا دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں۔ دوستو یہ ڈرائیونگ ہے، چہرے پہچاننے میں، روزمرہ کے چھوٹے فیصلوں میں زندگی کو آسان بنا دیتا ہے۔ دوستو تیز سوچ دشمن نہیں، غلط جگہ استعمال کرنا دشمن ہے۔ تیز سوچ کب فیصلے خراب کرتی ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ جہاں نمبرز کا گیم ہو، جہاں امکانات ہو، جہاں مستقبل کا اندازہ ہو، وہاں تیزی سے سوچ اکثر غلط ثابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر انویسٹمنٹ، کاروبار یا لوگوں کا فوری اعتماد۔ جہاں حساب چاہیے وہاں جلدی اکثر خطرناک ہوتی ہے۔ دوستو ہمارا پوائنٹ نمبر 2 ہے ذہنی شارٹ کٹس۔ دوستو دماغ وقت بچانے کے لیے ہمیں کیسے دھوکہ دیتا ہے، ذرا اس پوائنٹ کو غور سے سمجھیں۔ انسانی دماغ سست نہیں ہے، وہ تو بہت ہوشیار ہے، لیکن اتنا ہوشیار کہ وہ ہر مسئلہ پوری طریقے سے حل نہیں کرتا۔ دماغ سچ نہیں، سب سے پہلے آسانی ڈھونڈتا ہے،
اسی آسانی کے لیے دماغ ایک طریقہ استعمال کرتا ہے، اسے کہتے ہیں ذہنی شارٹ کٹ۔ دوستو یہ وہ طریقہ ہے جن سے دماغ جلدی سے جلدی نتیجہ نکالتا ہے۔ یہ شارٹ کٹس زندگی آسان بناتے ہیں، وقت بچاتے ہیں، دماغ کو تھکنے سے بچاتے ہیں، لیکن یہ اکثر غلط بھی ہوتے ہیں۔ دوستو جو راستہ چھوٹا ہو ضروری نہیں کہ وہ درست بھی ہو، مگر سوال یہ ہے کہ دماغ شارٹ کٹس کیوں استعمال کرتا ہے؟ کیونکہ سوچنا توانائی مانگتا ہے، انرجی مانگتا ہے، اور دماغ توانائی بچانا چاہتا ہے۔ اسی لیے جہاں مکمل سوچ کی ضرورت ہو وہاں بھی یہ شارٹ کٹس لے لیتا ہے۔ دماغ محنت سے نہیں بچت سے خوش ہوتا ہے۔ دوستو شارٹ کٹ کب تک کام کرتے ہیں؟ روزمرہ زندگی میں لوگوں کے چہروں کو پہچاننا، خطرہ محسوس کرنا، آواز سے جذبات سمجھنا، لیکن جہاں نمبرز کا گیم ہو، جہاں امکانات ہو اور جہاں مستقبل کا اندازہ لگانا ہو، وہاں یہی شارٹ کٹس اکثر غلطی کروا دیتے ہیں، بلکہ ناکامی ہماری تقدیر میں لکھ دیتے ہیں۔ دوستو شارٹ کٹس تعصب کیسے بن جاتے ہیں؟ جب کوئی شارٹ کٹ بار بار غلط استعمال ہو تو وہ باعث بن جاتا ہے۔ دوستو باعث کا مطلب سوچ کا ایک طرف جھک جانا ہے، بغیر جانے اور بغیر اجازت کے۔ دوستو باعث غلط نیت نہیں بلکہ غلط عادت ہے۔ دوستو وہ تعصبات جو ہمیں نظر ہی نہیں آتے، سب سے خطرناک تعصب وہ نہیں جو ہمیں پتہ ہو، بلکہ سب سے خطرناک وہ ہے جو ہمیں لگے کہ یہ تو نیوٹرل ہے۔ دوستو جو تعصب نظر نہ آئے وہ سب سے زیادہ کنٹرول کیا جاتا ہے۔ دوستو ہم سوچتے ہیں میں نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے، لیکن حقیقت ہم نے سوچ کے بغیر جواز بنا لیا ہے۔ ہم فیصلہ نہیں کرتے، ہم تو خود کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ دوستو ہر انسان باعث پہ چلتا ہے۔ یہ کتاب کسی کو بری نہیں کہتی، یہ کتاب کہتی ہے باعث انسان ہونے کی قیمت ہے، لیکن مسئلہ باعث ہونا نہیں، مسئلہ باعث کو نہ پہچاننا ہے۔ دوستو جو اپنی کمزوری مان لے وہ اس کا غلام نہیں رہتا، مگر سوال یہ ہے کہ عقل باعث سے کیوں نہیں بچاتی؟ کیونکہ یہ کتاب چونکا دینے والی بات بتاتی ہے۔ زیادہ ذہین لوگ اکثر زیادہ مضبوط باعث رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے باعث کو بہتر دلائل سے چھپا لیتے ہیں۔ دوستو عقل باعث کو ختم نہیں کرتی بلکہ اور نکھار دیتی ہے۔ دوستو یہ سب تمہارے فیصلوں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر تم یہ سمجھ لو کہ ہر خیال غیر جانبدار ہے تو تم رکنا سیکھو گے، دوسری رائے سنو گے، اپنے یقین پر سوال کرو گے، اور یہی اصل عقل مندی ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 3 ہے اوور کانفیڈنس۔ دوستو اعتماد کیسے بنتا ہے اور کیوں خطرناک ہو جاتا ہے، ذرا غور سے سمجھیں۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اعتماد دانش اور عقل مندی کی علامت ہے۔ یہ کتاب اس سوچ کو چیلنج کرتی ہے۔ دوستو اعتماد اکثر علم کا نتیجہ نہیں بلکہ علم کے وہم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دوستو علم کا وہم بھی سن لیں، مطلب جاننے کا دھوکہ۔ ہم بہت سی چیزوں میں سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے ہم صرف ان کی کہانیاں جانتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ چیزیں کیوں ہوتی ہے، لیکن اگر پوچھا جائے کیسے تو ہم رک جاتے ہیں۔ کہانی جاننا سمجھ کا ہونا نہیں ہے، مگر سوال یہ ہے ہم خود کو حقیقت سے زیادہ سمجھدار سمجھتے ہی کیوں ہیں؟ کیونکہ دماغ نامکمل معلومات کو مکمل کہانی بنا لیتا ہے۔ یہ کہانی صاف لگتی ہے، اسی لیے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، سیٹسفائی ہو جاتے ہیں۔ دوستو اطمینان سچ کی ضمانت نہیں ہے۔ دوستو اطمینان اچھا، اعتماد اچھا لگتا ہے، یہی ہمارا مسئلہ ہے۔ کانفیڈنس دل کو سکون دیتا ہے، ہمارے شک و شبہات کو ختم کر دیتا ہے، اسی لیے ہم کانفیڈنس کو ترجیح دیتے ہیں، حقیقت کو نہیں۔ دوستو جو اچھا لگے وہ ضروری نہیں کہ صحیح بھی ہو۔ دوستو واقفیت اعتماد کو کیسے بڑھاتی ہے؟ جو چیز بار بار نظر آئے، جانی پہچانی لگے، ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم تو اسے جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر روز خبریں پڑھنا، مارکیٹ کی باتیں سننا، ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو ایکسپرٹ ہو چکے ہیں۔ دوستو جاننا ماہریت ہونا نہیں ہے، مگر سوال یہ ہے سمجھدار لوگ محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ یہ کتاب ایک سخت بات کہتی ہے، زیادہ ذہین لوگ
اکثر زیادہ پر اعتماد ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی رائے کو اچھے الفاظ میں سجا لیتے ہیں۔ دوستو الفاظ غلطی کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اب ذرا یقین کے خطرے کو بھی سمجھ لیں، جہاں یقین مکمل ہو وہاں سیکھنا رک جاتا ہے، اور جہاں سیکھنا رک جائے وہاں سے غلطیوں کی تعداد شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو یقین دروازہ بند کر دیتا ہے۔ دوستو حد سے زیادہ کانفیڈنس فیصلوں کو کیسے بگاڑتا ہے؟ دوستو اوور کانفیڈنس رسک بڑھاتا ہے، سوال کرنے کو ختم کر دیتا ہے، احتیاط کرنے کو کم کر دیتا ہے، اور پھر نقصان خاموشی سے جمع ہوتا رہتا ہے۔ دوستو غلطی اکثر چیخ کر نہیں آتی، چپکے سے بیٹھ جاتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہم اپنے کانفیڈنس کا دفاع کیوں کرتے رہتے ہیں؟ کیونکہ غلط ہونا ہماری انا کو چوٹ دیتا ہے۔ انسان ثبوت چھوڑ دیتا ہے مگر دفاع کو پکڑ لیتا ہے۔ انا سچ سننا پسند نہیں کرتی۔ دوستو ہم خود کو زیادہ جاننے والا سمجھتے ہیں، کہانی سمجھ کر بدل دیتی ہے۔ اعتماد اچھا لگتا ہے مگر خطرناک ہے۔ دوستو واقفیت علم نہیں ہوتی، ذہین لوگ بھی محفوظ نہیں ہوتے۔ یقین سیکھنے کو روکتا ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 4 ہے نقصان کا خوف۔ دوستو آخر کیوں تھوڑا سا نقصان بڑے فائدے سے زیادہ تکلیف دیتا ہے؟ اگر تمہیں 2 آپشن دیے جائے، ایک میں تمہیں 1000 مل سکتے ہیں اور دوسرے میں تمہارے 1000 چھن سکتے ہیں، تو کون سا خیال زیادہ تکلیف دے گا؟ دوستو نقصان ہمیشہ فائدے سے زیادہ زور سے لگتا ہے۔ دوستو سوال یہ ہے کہ شدید خوف کا مقصد کیا ہے؟ دوستو شدید خوف کا مقصد انسان نقصان سے بچنے کے لیے فائدہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایک نقصان کی تکلیف 2 فائدوں کی خوشی کے برابر ہوتی ہے۔ جو چیز چھیننے والی ہو وہ زیادہ قیمتی لگتی ہے، مگر سوال یہ ہے نقصان اتنا تکلیف دہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دماغ بقا کے لیے بنا ہے۔ قدیم دور میں نقصان خطرہ مانا جاتا تھا اور خطرہ موت مانی جاتی تھی۔ یہی خوف آج بھی فیصلوں کو چلا رہا ہے۔ دوستو دماغ آج بھی جنگل میں ہی رہ رہا ہے۔ دوستو روزمرہ زندگی میں نقصان کا خوف بھی سن لیں۔ ہم اکثر غلط نوکری نہیں چھوڑتے، غلط تعلق نہیں توڑتے، غلط انویسٹمنٹ پکڑ کے رکھتے ہیں کیونکہ چھوڑنے میں نقصان محسوس ہوتا ہے۔ جو چھوڑا جائے وہ فوراً قیمتی لگنے لگتا ہے۔ دوستو مگر سوال پھر آتا ہے ہم نقصان میں بیچنا کیوں پسند نہیں کرتے؟ سرمایہ کاری میں لوگ نقصان میں بیچنا نہیں چاہتے، وہ انتظار کرتے ہیں بس واپس آ جائے، لیکن اکثر نقصان اور بڑھ جاتا ہے۔ دوستو نقصان ماننا انا کو چوٹ دیتا ہے۔ جو چیز ہماری ہو جائے وہ زیادہ قیمتی لگتی ہے۔ جیسے ہی کوئی چیز ہماری ہو جائے اس کی قدر ہمارے دماغ میں بڑھ جاتی ہے۔ اصل میں نہیں، یہی وجہ ہے ہم وہ چیز زیادہ قیمت پر بیچنا چاہتے ہیں جو پہلے سستی لگتی تھی۔ دوستو ملکیت سوچ کو بدل دیتی ہے۔ دوستو نقصان کا خوف رسک کو کیسے بدلتا ہے؟ نقصان کے ڈر میں ہم فائدہ چھوڑ دیتے ہیں، نقصان سے بچنے کے لیے ہم بڑا رسک لے لیتے ہیں۔ یہ تضاد فیصلوں کو غلط کر دیتا ہے۔ دوستو خوف عقل کو موڑ دیتا ہے، مگر یہ سوال ہے کہ تعصب نظر کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہمیں احتیاط لگتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھداری کر رہے ہیں، لیکن اصل میں ہم خوف کی وجہ سے فیصلہ کر رہے ہیں۔ دوستو خوف عقل کا بھیس اوڑھ لیتا ہے۔ دوستو نقصان فائدے سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ دماغ بقا کے لیے نقصان سے ڈرتا ہے۔ ہم نقصان ماننے سے بچتے ہیں۔ ملکیت چیز کو زیادہ قیمتی بنا دیتی ہے، جبکہ اس چیز کی قیمت اصل میں اتنی نہیں ہوتی جتنا ہمارا دماغ اس کو بناتا ہے۔ دوستو خوف رزق کو بگاڑ دیتا ہے۔ دوستو انسان اکثر غلط فیصلے اس لیے نہیں کرتا کہ وہ فائدہ نہیں دیکھتا، بلکہ اسی لیے کہ وہ نقصان سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، اور جو اپنے خوف کو پہچان لے وہ آدھا آزاد ہو جاتا ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 5 ہے اویلیبلٹی بائس۔ جو فوراً یاد آ جائے وہی سچ آخر کیوں لگتا ہے؟ دوستو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فیصلے حقائق پر ہوتے ہیں، لیکن اکثر ہمارے فیصلے صرف اور صرف یادداشت پر ہوتے ہیں۔ جو چیز جلدی یاد آ جائے دماغ اسے زیادہ اہم سمجھنے لگتا ہے۔ مگر اویلیبلٹی بائس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دوستو اس کا مطلب ہے کہ دماغ اس چیز کو زیادہ سچ، زیادہ عام، زیادہ خطرناک سمجھ لیتا ہے جو آسانی سے یاد آ جائے
یہ حقیقت نہیں، یہ تو سہولت ہے۔ دوستو دماغ سچ نہیں ڈھونڈتا، آسان جواب ڈھونڈتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یادداشت حقیقت کیوں لگتی ہے؟ دوستو دماغ کے لیے جو یاد میں ہو وہی موجود ہے، جو یاد میں نہیں وہ جیسے وجود میں رکھتا ہی نہیں۔ دوستو اسی لیے ہم یاد آنے کو اہم ہونے سمجھ لیتے ہیں، جو یاد میں نہ ہو وہ دماغ کے لیے غیر اہم بن جاتا ہے۔ مگر سوال آتا ہے کہ خبریں ہمیں حقیقت کیوں بگاڑ کر دکھاتی ہیں؟ دوستو خبریں اکثر حادثے دکھاتی ہیں، کرائمز دکھاتی ہیں، خطرے دکھاتی ہیں، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو یاد رہتی ہے۔ رزلٹ ہمیں لگتا ہے دنیا پہلے سے زیادہ خطرناک ہے۔ جو بار بار دکھایا جائے وہ بڑا لگنے لگتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے خوف کیوں جلدی یاد رہتا ہے؟ دوستو خوف دماغ کو جگاتا ہے، یاد کو مضبوط کرتا ہے، اسی لیے خطرناک واقعات ہمیشہ تازہ رہتے ہیں، لیکن خاموش حقیقت کبھی یاد نہیں رہتی۔ خاموش سچ شور مچانے والے جھوٹ سے ہار جاتا ہے۔ دوستو خطرے کا اندازہ کیسے بگڑتا ہے؟ لوگ سوچتے ہیں ہوائی جہاز خطرناک ہے کیونکہ حادثہ یاد آتا ہے، لیکن سڑک کے حادثے عام ہیں، اسی لیے یاد نہیں رہتے۔ رزلٹ غلط خوف اور غلط فیصلے۔ مگر دوستو ہم خطرہ نمبر سے نہیں یاد سے ناپتے ہیں۔ دوستو ذاتی تجربہ ہمیں کیسے دھوکہ دیتا ہے اس بات کو بھی سمجھ لیں۔ اگر تمہارے دوست کو کوئی نقصان ہوا تو تم اس خطرے کو بڑا سمجھنے لگتے ہو، چاہے نمبرز کچھ اور کہیں۔ ایک کہانی 1000 نمبرز پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ دوستو سسٹم نمبر 1 کو سمجھیں، تیز ہے، آسان ہے، محنت نہیں چاہتا، یاد تیار جواب دیتی ہے۔ مگر سسٹم نمبر 2 مطلب آہستہ سوچنا، سوچ مانگتا ہے، نمبرز مانگتا ہے، اسی لیے وہ اکثر بند بھی ہو جاتا ہے۔ دوستو آسان راستہ یاد رکھیں ہمیشہ مہنگا پڑتا ہے، جو جلد یاد آ جائے وہ بڑا لگتا ہے۔ یادداشت حقیقت کا پیمانہ نہیں ہوتا۔ میڈیا خطروں کو بڑھا کر دکھاتا ہے، خوف یاد کو مضبوط کرتا ہے۔ ہم خطرہ نمبر سے نہیں یادوں سے ناپتے ہیں۔ ذاتی کہانی حقیقت کو بگاڑ دیتی ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 6 ہے بات کی عقل۔ جب گزر جانے کے بعد سب واضح لگنے لگتا ہے۔ دوستو واقعہ ہو جاتا ہے، نتیجہ سامنے آ جاتا ہے، اور پھر دماغ کہتا ہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا، میں تو پہلے سے جانتا تھا۔ بات کی سمجھ اکثر پہلے کی غلطی کو چھپا دیتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ بات کی عقل ہے کیا؟ دوستو اس کا مطلب نتیجہ معلوم ہونے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو پہلے سے واضح تھا، حالانکہ فیصلے کے وقت یہ واضح نہیں تھا۔ نتیجہ ماضی کی نیا رنگ دے دیتا ہے۔ دوستو مجھے پہلے ہی پتہ تھا کا ٹریپ بھی سمجھ لیں۔ یہ جملہ ہمیں ذہین محسوس کرواتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہمیں سیکھنے سے روکتا ہے، کیونکہ اگر سب پہلے ہی معلوم تھا تو غلطی کہاں ہوئی اور غلطی کیسے ہوئی؟ جو خود کو درست مان لے وہ بہتر کبھی نہیں بنتا۔ دوستو یادداشت کیسے بدل دی جاتی ہے؟ دماغ یادوں کو محفوظ نہیں کرتا، دماغ یادوں کو دوبارہ لکھتا ہے۔ نتیجہ معلوم ہونے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے پہلے سے یہی سوچا تھا۔ یادداشت ریکارڈ نہیں بلکہ کہانی ہے۔ دوستو کامیابی اور ناکامی کے بعد کی عقل بھی سمجھ لیں۔ کامیابی کے بعد یہ تو obvious تھا، ناکامی کے بعد یہ تو غلطی تھی۔ دونوں میں ہم اس وقت کی غیر یقینی کو بھول جاتے ہیں۔ غیر یقینی ہمیشہ بعد میں غائب ہو جاتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ دھوکہ ہمیں اتنا اچھا کیوں لگتا ہے؟ دوستو یہ باعث ہمیں کنٹرول کا احساس دیتا ہے، ہمیں محفوظ محسوس کراتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ میں بے خبر نہیں تھا، مجھے تو معلوم تھا، حالانکہ ہم واقعی بے خبر ہی ہوتے ہیں۔ دوستو جھوٹی تسلی سچی سیکھ سے مہنگی ہوتی ہے۔ دوستو کاروبار اور انویسٹمنٹ کا فریب بھی سمجھ لیں۔ مارکیٹ گرتی ہے تو یہ صاف نظر آ رہا تھا، مارکیٹ بڑھتی ہے یہ تو obvious تھا، لیکن اگر واقعی واضح ہوتا تو سب سے پہلے ہی درست فیصلہ کر لیتے۔ جو سب کو بعد میں دیکھے وہ پہلے کسی کو نہیں دیکھتا۔ دوستو سیکھنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ ذرا اس کا جواب بھی لے لیں۔ اگر ہم یہ مان لیں یہ تو پہلے ہی معلوم تھا تو ہم اصل سوال نہیں پوچھتے، میں نے کیوں غلط سوچا،
جو سوال نہ پوچھے وہ کبھی بھی سبق نہیں سیکھ پاتا۔ دوستو نتیجہ معلوم ہونے کے بعد واضح ہی لگتا ہے، مجھے پہلے ہی پتا تھا۔ یہ جملہ سیکھنے کو روک دیتا ہے اور آپ کو اوور کانفیڈنس بناتا ہے۔ دوستو یادداشت نتائج کے بعد بدلتی ہے۔ دوستو غیر یقینی کو ہم بھول جاتے ہیں، یہ باعث جھوٹا اعتماد پیدا کرتا ہے۔ بات کی عقل اصل غلطی کو چھپا دیتی ہے۔ دوستو انسان اکثر ماضی کو اس لیے غلط سمجھتا ہے کہ وہ اسے نتیجے کی اینک سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو یہ سیکھ لے کہ فیصلہ غیر یقینی میں ہوتا ہے وہ اگلی بار کم سے کم غلطی کرتا ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 7 ہے اوور کانفیڈنس باعث۔ دوستو حد سے زیادہ یقین جب خود اعتمادی اندھا کر دیتی ہے۔ دوستو انسان کو اپنی عقل پر فخر ہوتا ہے، اپنے فیصلوں پر یقین ہوتا ہے، اور یہی یقین اکثر اسے گرا دیتا ہے۔ زیادہ تر لوگ غلط اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ کم جانتے ہیں، بلکہ اسی لیے کہ وہ خود کو زیادہ جاننے والا سمجھتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ حد سے زیادہ یقین آخر ہے کیا؟ دوستو اس کا مطلب ہے ہم اپنی معلومات، اپنی مہارت، اپنے اندازے کو حقیقت سے زیادہ درست سمجھ لیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ میں سمجھ گیا ہوں، اب تو میں غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو جہاں یقین ختم ہونا چاہیے وہیں سے غرور شروع ہو جاتا ہے۔ اب ذرا علم کا وہم بھی سمجھ لیں۔ ہم سمجھتے ہیں زیادہ معلومات سے بہتر فیصلے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ معلومات اکثر زیادہ کانفیڈنس پیدا کرتی ہے، درستگی نہیں۔ دوستو ہم جو تھوڑا جانتے ہیں اسی کو مکمل سچ سمجھ لیتے ہیں۔ تھوڑا علم اکثر سب سے زیادہ شور مچاتا ہے۔ دوستو کنٹرول کا وہم بھی سمجھ لیں۔ ہمیں لگتا ہے ہم حالات کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم رسک سنبھال سکتے ہیں، حالانکہ زیادہ تر چیزیں ہمارے اختیار سے باہر ہوتی ہیں، لیکن اوور کانفیڈنس ہمیں یہ ماننے ہی نہیں دیتا۔ دوستو کنٹرول کا وہم رسک کو دعوت دیتا ہے۔ دوستو اندازوں میں حد سے زیادہ یقین بھی سمجھ لیں۔ لوگ مستقبل کے بارے میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہ تو لازمی ہوگا یا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن نمبرز دکھاتے ہیں کہ ہم اکثر غلط ہوتے ہیں۔ مستقبل کسی کے وعدے نہیں سنتا، مگر سوال یہ ہے کہ یہاں آ کر ماہر لوگ بھی کیوں غلط ہو جاتے ہیں؟ یہ کتاب چونکاتی ہے۔ ماہر عام لوگوں سے زیادہ پر اعتماد ہوتے ہیں، لیکن زیادہ درست نہیں، کیونکہ ان کا یقین انہیں شک کرنے سے روک دیتا ہے۔ جہاں شک مر جائے وہاں سیکھ بھی مر جاتی ہے۔ دوستو کاروبار اور انویسٹمنٹ کا فریب بھی سمجھ لیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب میں مارکیٹ سمجھ گیا ہوں، اسی لیے زیادہ رسک لے لیتے ہیں، زیادہ ٹریڈز کر لیتے ہیں، نتیجہ نقصان بھی زیادہ کر لیتے ہیں۔ دوستو اعتماد یعنی کہ کانفیڈنس جب حساب سے آگے نکل جائے تو نقصان پیچھے رہ جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ فریب ہمیں اچھا کیوں لگتا ہے؟ دوستو اوور کانفیڈنس ڈر کو کم کرتا ہے، فیصلہ آسان بنا دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم مضبوط ہیں، ہم تیار ہیں، لیکن یہ سکون وقتی ہوتا ہے۔ آسان یقین اکثر مشکل انجام دیتا ہے۔ دوستو اس فریب کو کیوں پسند کرتا ہے؟ سسٹم نمبر 1 تیز فیصلے چاہتا ہے، یقین پسند کرتا ہے۔ سسٹم نمبر 2 شک مانگتا ہے، سوچ مانگتا ہے، اسی لیے اوور کانفیڈنس جلدی غالب آ جاتا ہے۔ دوستو جہاں سوچ رک جائے وہیں سے غرور بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو اگر آپ نے اس کتاب کے تمام پوائنٹ سن لیے ہیں تو اس کا فائنل میسج ضرور سنیے گا۔ جب سوچ نظر آنے لگے اور انسان خود کو پہچان لے، زندگی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فیصلے کرتے ہیں۔ یہ کتاب خاموشی سے پردہ ہٹاتی ہے۔ اکثر فیصلے ہم سے نہیں بلکہ ہمارے دماغ سے ہوتے ہیں۔ انسان اپنی عقل پر نہیں، اپنی عادتوں پر زیادہ چلتا ہے۔ دوستو یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے اندر دو آوازیں رہتی ہیں، ایک آواز تیز ہے اور ایک آہستہ، ایک فوراً جواب دیتی ہے اور ایک سوال مانگتی ہے۔ اور مسئلہ یہ نہیں کہ تیز دماغ موجود ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم آہستہ دماغ کو جگاتے ہی نہیں۔ جو سوچے بغیر جیتا ہے وہ سمجھے بغیر ہار جاتا ہے۔ دوستو یہ کتاب ہمیں شرمندہ نہیں کرتی، یہ ہمیں انسان دکھاتی ہے۔ باعث ہونا کوئی بیماری نہیں، یہ دماغ کے شارٹ کٹس ہیں، لیکن اگر شارٹ کٹ
اکثر غلط منزل پر لے جاتے ہیں۔ دوستو آسان راستہ ہمیشہ درست نہیں ہوتا، کیونکہ ہم خود کو جانتے ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں تو ڈیفرنٹ ہوں، لیکن دماغ ہمیشہ وہی کھیل کھیلتا ہے۔ دوستو جو خود کو نہ سمجھے وہ دنیا کو بھلا کیسے سمجھے گا؟ دوستو یہ کتاب خواب نہیں دکھاتی، موٹیویشن نہیں بیچتی، یہ تو صرف سچ دکھاتی ہے۔ یہ نہیں کہتی کہ تم سب کر سکتے ہو، یہ کہتی ہے تم اکثر غلط سوچتے ہو، اور یہی جان لینا پہلا قدم ہے۔ دوستو عقل امید سے نہیں، سچ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ کتاب ایک انقلابی بات سکھاتی ہے، فیصلہ نتیجے سے نہیں پرکھا جاتا، فیصلہ اس وقت کی معلومات سے پرکھا جاتا ہے کہ جب وہ کیا گیا تھا۔ یہ سوچ غرور کو توڑتی ہے، الزامات کو کم کرتی ہے، اور سیکھنے کی راہیں آپ کے لیے کھول دیتی ہے۔ دوستو غلط نتیجہ غلط فیصلہ نہیں ہوتا۔ ہم غیر یقینی سے ڈرتے ہیں، لیکن حقیقت غیر یقینی زندگی کی اصل حالت ہے۔ جو اسے قبول کر لے وہ کم گھبراتا ہے، کم چیختا ہے، اور ٹوٹتا بھی کم ہے۔ یقین کا ڈھونگ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ دوستو آہستہ سوچ وقت مانگتی ہے، انرجی مانگتی ہے، لیکن غلطیوں سے بچاتی ہے، پچھتاوے کم کرتی ہے۔ یہ کتاب سکھاتی ہے ہر فیصلہ جلدی کا محتاج نہیں، جو رک کر سوچے وہ کم روتا ہے۔ یہ کتاب تمہیں کامل نہیں بنائے گی، یہ تمہیں محتاط بنائے گی۔ یہ تمہیں کم پر اعتماد لیکن زیادہ درست بنائے گی۔ یہ تمہیں خاموش بنائے گی مگر گہرا بھی بنائے گی۔ خاموش انسان زیادہ دیکھ پاتا ہے۔ دوستو آزادی یہ نہیں کہ جو دل چاہے وہ کرو، آزادی یہ ہے جو دماغ دھوکہ دے اسے پہچان لو۔ یہ کتاب اسی آزادی کی طرف پہلا قدم ہے۔ جو اپنے دماغ کو پہچان لے وہ کبھی کسی کا غلام نہیں رہتا۔ دوستو پیسہ، رشتہ، کیریئر یا خواب یہ سب سسٹم 1 سے نہیں، سسٹم 2 سے مانگتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے ہر بڑا فیصلہ سستی سوچ کا حقدار نہیں، ہر بڑا فیصلہ آہستہ سوچ مانگتا ہے۔ یہ کتاب سن کر ختم نہیں ہوتی، یہ فیصلے کے لمحے ہیں، واپس آ جاتی ہے جب تم رک جاؤ، سوچ لو، نمبرز دیکھ لو، وہیں یہ کتاب زندہ ہو جاتی ہے۔ دوستو علم یاد میں نہیں، عمل میں زندہ رہتا ہے۔